अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले के इलेक्शन में हम लोगों ने निसाब में शामिल अफसाने की तारीफ़, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, उसके अज़ाए तरकीबी को पढ़ा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अफसाने की तारीफ़ से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद हम लोग अफसाने की तरफ मुतवज्जा होते हैं। हमारे निसाब में 4 अफसाने शामिल हैं, जिसमें पहला अफसाना लाजवंती, दूसरा महालक्ष्मी का पुल, चौथा फ़ोटोग्राफ़ी और बाग़बान शामिल है। लिहाजा आज हम सबसे पहले लाजवंती इस अफसाने को पढ़ेंगे। अफसाना कहानी की किस्म होती है। दास्तान और अफसाने में एक बड़ा फ़र्क ये है कि दास्तान ख़याली किरदार, ख़याली बातों, ख़याली सोच, तख़य्युल आमेज़ बातों पर मबनी होता है, जबकि अफसाना हकीकी ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात व हादिसात की रहबरी करता है, रहनुमाई करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। अफसाने उर्दू ज़ुबान व अदब में बहुत सारे लिखे गए और बहुत बड़े बड़े अफसाना निगार उर्दू ज़ुबान व अदब में गुज़रे हैं। उन्हीं में एक राजेंद्र सिंह बैदी है, जिनका लिखा हुआ ये अफसाना लाजवंती है। दरअसल बैदी का शुमार उर्दू अफसाना निगारों की सफ़े अव्वल में होता है। उनकी इस अदबी अज़मत का राज उनके फ़नी खुलूस और फ़नी बसीरत में पोशीदा है। ज़िंदगी के गहरे मुशाहिदे और इंसानी फ़ितरत व नफ्सियात के अमीक़ मुताले ने इनकी कहानियों में पुख्तगी और गहराई पैदा कर दी है। और अफसाना निगार को ज़रूरी भी है कि जब तक वो ज़िंदगी का अमीक़ मुताला नहीं करता, इंसानी फ़ितरत व नफ्सियात का जब तक उसको तजुर्बा ना हो और उसमें वो पुख्तगी ना हो जो एक बेहतर अफसाना निगार में हो, तब तक वो बेहतर कहानियाँ भी जो है नहीं लिख सकता। अफसाना दरअसल कुछ और नहीं होता, ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश करने का काम अफसाना निगार का होता है। और अफसाना निगार जो कहानियाँ पेश करता है, वो अपनी फ़नी निदरत, ज़हानत और समाजी शऊर के वजह से जहन व दिल को बुरी तरह मुतासिर करती है। और यही बात हमें जो है राजेंद्र सिंह बैदी के पास नज़र आती है। इस तरह उन कहानियों में एक अच्छी कहानी की तमाम खूबियाँ मौजूद होती है। यानी जो कहानियाँ राजेंद्र सिंह बैदी ने लिखी हैं, उसमें जो खूबियाँ एक अच्छी कहानी के लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम बातें हमें बैदी की कहानियों में मिल जाती हैं। बक़ौल एक डॉक्टर खलीलुर रहमान अज़मी, वो कहते हैं कि बैदी के किसी अफसाने में फ़ने अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं है, कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। वो बेहतरीन अफसाना निगार हैं। बैदी दरअसल इंसानी नफ्सियात पर मुकम्मल दस्तरस रखते थे। इंसानी नफ्सियात से उन्हें मुकम्मल वाक़फ़ियत हासिल थी और वो किरदारों की रूह में उतरने का फ़न जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में जो किरदार पेश किए हैं, जो कहानियाँ उन्होंने लिखे हैं या जो कहानियाँ उन्होंने पेश की हैं, वो कहानी की आम फ़िज़ा से पूरी मुनासिबत रखते हैं और हमारे जहन पर देर पा असर छोड़ जाते हैं। हम जो कहानी बैदी के पढ़ते हैं, वो यकीनन हमारे दिल व दिमाग को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। जब हम वो कहानी पढ़ते हैं तो उसके नक़ूश हमारे जहन पर जो है उठाते हैं। ख़ास तौर पर उनके निस्वानी किरदार ख़ास तौर से मुतासिर करते हैं। बैदी जो है औरतों की नफ्सियात से बेहद वाकिफ़ थे। हाँ, यह औरत उनके पास बीवी, बेटी, सास, बहू या फिर तवाइफ और बद किरदार औरत के रूप में सामने आती है।
بیدی اس کے دل کے نہا خانے میں اتر کر اس کے جذبات و احساسات کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی کردار عورت کا اپنی کہانی میں پیش کرتے ہیں تو وہ یوں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس عورت کے دل کے نہا خانے میں اتر کر اس کے جو جذبات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، ان تمام جذبات و احساسات کو مکمل طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کی عورت اپنی تمام پریشانیوں کے باوجود دوسروں کے درد کو محسوس کرتی ہے اور ان کے دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ماں کی روپ میں وہ بیٹی کی زندگی کا سارا زہر خود پی لیتی ہے۔ ایک بیوی کی شکل میں وہ اپنے شوہر کے تمام مظالم کو برداشت کر مسکرا کر دیکھتی ہے۔ گرم کوٹ، لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو جیسی کہانیاں اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، جس میں انہوں نے عورت کے کردار کو بہت ہی بہتر سے بہتر بنا کر پیش کیا ہے۔ صرف جنسی جذبات کو ابھارنے یا لذت کوشی کے لیے انہوں نے عورت کے کردار کو پیش نہیں کیا ہے، بلکہ جنس کے حقائق اور جسم کے اسرار کا بیان فنی تقاضے اور ایک سنجیدہ مقصد کے تحت انہوں نے پیش کیا ہے۔ تکنیک اور پلاٹ کے اعتبار سے بھی بیدی کی کہانیاں ہر طرح سے مکمل ہوتی ہیں۔ لاجونتی ایسی ہی ایک کہانی ہے جس کو بیدی نے ایک عورت کے دکھ درد کو، عورت کے مسائل کو، عورت پر آنے والے مصائب کو، پریشانیوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بہترین شاہکار ہے لاجونتی راجندر سنگھ بیدی کا، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ ابتدا جو کی گئی ہے اس افسانے کی ایک پنجابی گیت کے مصرعے سے کی گئی ہے، جو اس کہانی کا مکمل ایک جز پیش کرتا ہے۔ اس کی تشریح کرو تو لاجونتی بن جاتا ہے، اور اس کو سمیٹ لو تو وہ ایک مصرعہ بن جاتا ہے۔ ہت لائیاں کملانی لاجونتی دی بوٹے، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوتا ہے، یہ چھوئی موئی کے پودے ہیں، یہ چھوئی موئی کے پودے ہیں ری، ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں چھوئی موئی کے پودے۔ لاجونتی ایک عورت کی کہانی ہے جو بٹوارے کے دوران کھو جاتی ہے، بعد ازاں پھر اس کا گھر بستا ہے، لیکن کھو جانا، پھر گھر کے بس جانا، اور گھر کے بسنے کے بعد شوہر کے دل میں شکوک و شبہات کا ابھر آنا، یہ تمام باتوں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے راجندر سنگھ بیدی نے پیش کیا ہے۔ بٹوارہ یہ ہمارے ملک کا سب سے ہی خطرناک بدنما داغ اس ملک پر جو قائم ہوا ہے 1947 میں، وہ بٹوارہ ہے۔ اس ملک کے عظیم کے دو ٹکڑے ہونا یقیناً ایک سب سے بڑا سانحہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ ملک لوگوں کی ضدوں کی بنیاد پر، انا پرستی کی بنیاد پر ملک تو تقسیم ہوا، لیکن تقسیم کے اثرات انسانی زندگی پر اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر نمایاں ہوئے ہیں۔ زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ زندگیاں اجڑ گئی، گھریں اجڑ گئی، زندگی کے چمن جو ہے وہ کملا گئے، اور بربادی دونوں حصوں کا مقدر بن گئے۔ دو ملک بنے، لیکن اس کے پیچھے ایک درد بھری کہانی بھی بنی۔ دو ملک بنے، لیکن اس کے پیچھے ایک درد بھری بربادی کی داستان بھی بنی۔ بٹوارہ ہونے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس وقت ہوئی۔ لوگ مذہب کے نام پر ہجرت کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پاکستان کو، جو اس وقت ایک ملک کے تقسیم ہونے کے بعد بنا، خیرآباد کہا اور ہندوستان چلے آئے۔ اور بہت سارے مسلمان جو یہ سمجھتے تھے
کہ اب ان کا مستقبل ہندوستان میں نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی جو ہے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ ان کی یہ جو ہجرت ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ انسانیت کا ہوا ہے۔ فسادات ہوئے، خون خرابے ہوئے، اور اس کے منفی اثرات، نقصانات انسانی زندگی پر ہوا۔ بٹوارا ہوا، بے شمار زخمی لوگوں نے اٹھ کر اپنے بدن پر سے خون پونچھ ڈالا اور پھر سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یعنی بٹوارا ہونے کے بعد جو نقصانات ہونا تھا سو ہو گئے، لیکن زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ زندگی کا پہیہ رکتا نہیں ہے، وہ چلتا ہے، چاہے غم میں ہو چاہے خوشی میں ہو، ہر وقت پہیہ چلتے رہتا ہے۔ بٹوارا ہونے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا، لوگ اٹھ کھڑے، اپنے بدن سے خون کو پونچھ ڈالا اور پھر سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے جن کے بدن صحیح و سالم تھے لیکن دل زخمی تھے۔ گلی گلی، محلے محلے پھر بساؤ کمیٹیاں بن گئی۔ پھر بساؤ یعنی جن کے زندگیاں اجڑ گئے تھے، جن کے گھر اجڑ گئے تھے، جن کی بیویاں جو ہے کہیں اور چلے گئی تھی فساد میں، پھر انہیں لایا گیا، انہیں بسایا گیا۔ گھروں کو بسانے کا کام پھر سے دوبارہ شروع ہو گیا، اور شروع میں بڑی تندہی کے ساتھ کاروبار میں بساؤ، زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دیا گیا۔ کسی کے کاروبار اجڑ گئے تھے، اس کو روزی روٹی سے لگایا گیا، کسی کے زمین دی گئی کسی کو، اور کسی کے گھر جو اجڑ گئے تھے اس کو بسایا گیا۔ لیکن ایک پروگرام ایسا بھی تھا جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، اور وہ پروگرام تھا مغویہ عورتوں کے سلسلے میں، جس کا سلوگن تھا، جس کا عنوان تھا دل میں بساؤ۔ یعنی وہ عورتیں جو اغوا کر دی گئی پھر اثر نو دستیاب ہوئی یا کہیں اور آ کر یہاں پر رہ گئی ہیں، پھر سے ان کے گھروں کو بسانے کا پروگرام بنایا گیا اور اس کا سلوگن دیا گیا دل میں بساؤ۔ اور اس پروگرام کی نارائن بابا کے مندر اور اس کے آس پاس بسنے والے اقدامت پسند طبقے کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی تھی، کیونکہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مغویہ عورت کو اپنے گھر کی زینت بنائے۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ کیوں پہلو ہے؟ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی عورت جس کا اغوا کر دیا گیا دوبارہ سے پھر اس کو اپنے گھر کی عزت بنانا، زینت بنانا باعث شرم ہے۔ لہذا اسی سوچ کی بنیاد پر، اس محدود سوچ کی بنیاد پر دل میں بساؤ اس پروگرام کی سخت مخالفت کی گئی۔ اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس محلے ملا شکور میں ایک کمیٹی قائم کی ہو گئی اور 11 ووٹوں کی اکثریت سے سندر لال بابو کو اس کا سیکریٹری چن لیا گیا۔ پروگرام بنایا گیا، اب اس کو عملی طور پر کچھ کام کرنا تھا، اس کے لیے کمیٹی کی ضرورت تھی۔ کمیٹی بنائی گئی اور اس کے سیکریٹری کا انتخاب کیا گیا، اور 11 ووٹوں کی اکثریت سے سندر لال بابو جو ہے اس کے سیکریٹری بن گئے۔ وکیل صاحب صدر بن گئے۔ چوکی کلا کا بوڑھا محرر اور محلے کے دوسرے معتبر لوگوں کا خیال تھا کہ سندر لال سے زیادہ جافشانی کے ساتھ اس کام کو کوئی اور نہ کر سکے گا، شاید اس لیے کہ سندر لال کی اپنی بیوی اغوا ہو چکی تھی۔ اس کا نام بھی تھا لاجو، یعنی لاجونتی۔ دیکھیے، اس کمیٹی کے سیکریٹری سندر لال بنے اور اس کام کو بہتر سمجھنے، کام کرنے میں بہتر کردار ادا کرنے والی شخصیت کا نام سندر لال تھا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ سندر لال کی بیوی بھی اغوا ہو چکی تھی۔ جب ملک تقسیم ہوا تو فسادات رونما ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس اثناء میں بہت سارے لوگوں نے نہ صرف لوگوں کی معیشت کو برباد کیا بلکہ دو طرفہ عورتیں بھی اغوا ہوئی، اور اسی فسادات میں، اسی شرمسار حرکتوں میں
عورتوں کے اغوا میں سندر لال کی بیوی بھی اغوا ہو چکی تھی اور اس کا نام تھا لاجونتی۔ اب ظاہری بات ہے جس کو یہ درد ہے اسی درد کے تحت وہ کام بھی زیادہ کرے گا، احساس بھی ہوگا۔ چنانچہ سندر لال کو اس کمیٹی کا سیکریٹری بنایا گیا اور یہ کمیٹی حرکت میں آئی۔ مختلف علاقوں میں پربھت پھیری نکالی جاتی اور سندر لال بابو اور اس کا ساتھی اور دیگر لوگ جو ہے پربھت پھیریاں نکالتے، ہت لائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے، تو سندر لال کی آواز ایک دم بند ہو جاتی اور وہ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے لاجونتی کے بابت سوچتا۔ اس قسم کے نعرے لگائے جاتے تھے، ہت لائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے، یہ چومی کے پودے ہیں، یہ مظلوم عورتیں ہیں، انہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤ، یہ کملا جاتی ہیں۔ جب لاجونتی اس لفظ کا اظہار ہوتا تو یقیناً جو ہے سندر لال کو اپنی بیوی کی یاد آ جاتی اور وہ خاموش ہو جاتے اور خاموشی سے اپنے بیوی کے بابت سوچتے ہوئے وہاں سوچا کرتے تھے کہ جانے وہ کہاں گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، وہ کبھی آئے گی یا آئے گی بھی نہیں۔ اور پتھریلے فرش پر چلتے چلتے اس کے قدم یعنی سندر لال کے قدم لڑکھڑانے لگتے، پوری سوچ فکر اپنے بیوی کے تعلق سے انہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ اس نے لاجونتی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وقفہ گزر گیا، تلاش کرتے کرتے سوچتے سوچتے، لیکن اس کا ماحصل صفر تھا۔ جیسا جیسا وقفہ گزرتا گیا یادیں دھندلی ہوتی گئی اور سندر لال بھی جو ہے لاجونتی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا غم اب دنیا کا غم ہو چکا تھا۔ سارے جہاں میں جو غم ہو رہا تھا نا، بہت سارے، یہاں صرف سندر لال ہی اس غم کا شکار نہیں تھا، بہت سارے لوگ اس حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے دکھ سے بچنے کے لیے لوک سیوا میں اپنے آپ کو غرق کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس غم کو بھلا دے، اور غم کو بھلا دینے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ لوک سیوا کرے، لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے غم کو اپنا غم سمجھے اور اسی غم کو اپنا کر جو ہے اپنے غم کو بھلا دے۔ اس کے باوجود دوسرے ساتھیوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اسے یہ خیال ضرور آتا، انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے، ذرا سی بات پر اسے ٹھیس لگ سکتی ہے۔ وہ لاجونتی کے پودے کی طرح ہے انسانی دل، جس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤ تو کملا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی لاجونتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں کوئی بھی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اصل ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی نعمت ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جب نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو انسان اس کی بہت یاد کرتا ہے۔ یہاں حال سندر لال کا وہی ہے۔ جب اس کی زندگی میں اس کی بیوی لاجونتی موجود تھی تو وہ اس کی عزت و قدر نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کی بدسلوکی کرتا تھا۔ وہ اسے جگہ بے جگہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے کی طرف بے توجہ برتنے اور ایسی معمولی باتوں پر پیٹ کر رکھ دیتا تھا، خوب مارتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ بناتا اور اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ حالانکہ لاجو ایک پتلی شہتوت کی ڈالی کی طرح نازک سی دیہاتی لڑکی تھی، وہ بڑی ہی شرمیلی، بڑی ہی نیک صفت تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ظالم شخص سندر لال اس پر جو ہے ظلم کیا کرتا تھا۔ لیکن قسمت کا مارا بیگم اغوا ہو گئی تھی اور اس غم کو بھلانے کے لیے جو ہے وہ لوک سیوا کیا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لاجونتی مل جائے گی یا نہیں مل پائے گی اور سندر لال کس طرح جیے گا، یہ مکمل افسانہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔